बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन व हज़रात, स्पेशल टीवी का मेन अज़म ये है कि सेहतमंद माशरा, अगर सेहत अच्छी होगी तो इंसान सेहतमंद रहेंगे और खुशियां बखेरेंगे और एक अच्छे तरीके से माशरे के अंदर हम लोग सरवाइव करेंगे। लेकिन जब बीमारियां आती हैं तो इंसानों के जो घर हैं वो उसमें परेशानी आती है, तंगी आती है और लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ना सिर्फ मरीज सफ़र करता है बल्कि उसके साथ साथ उसके घर वाले भी सफ़र करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जब लाहक होती हैं बंदे को, तो वो जो है ना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, क्योंकि लोगों को बीमारी के बारे में अवेयरनेस होती ही नहीं है कि हमने कौन सी बीमारी किस तरह से आ गई है। इसलिए हमारा ये अज़म है कि हम स्पेशल टीवी के ज़रिए आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए कि सेहतमंद माशरा ही हमारा अज़म है। तो आज हम जिस मौजू को आपसे डिस्कस करेंगे वो बीमारी भी जो है एक ऐसी बीमारी है, जब मरीज़ को लाहक होती है तो शुरू में उसको पता ही नहीं लगता कि उसको क्या बीमारी हुई है, और आहिस्ता 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 जब उसकी तबीयत ख़राब होती है फिर वो डॉक्टर के पास भागता है। मुकम्मल तशख़ीस ना होने की वजह से मर्ज़ पेचीदा होता जाता है। तो आज हमने जिस बीमारी को आपके सामने डिस्कस करना है वो बीमारी है IBS की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसे तिब्बी यूनानी में कहते हैं संगरैनी। तो इसके लिए हमने जो अपने माहिरीन हैं जिन्हें हमने आज दावत दी है, तो आपका मैं तारुफ उनसे करवाता चलूँ। तो हमारे माहिरीन ये वो माहिरीन हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अब मरीज़ों का इलाज करते हैं। बहुत ही काबिल तबीब हैं, तबीबा हैं, और इनका मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ जो पहली मेहमान हैं वो डॉक्टर फौजिया मेहरदीन साहिबा हैं, जो होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, तबीबा भी हैं और तिब्बे यूनानी में भी महारत रखती हैं, और इसके अलावा हिजामा थेरेपी की बहुत एक्सपर्ट हैं और साबका लेक्चरार हैं लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की। तो मैडम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो भी बहुत मारूफ शख्सियत है। हमारे भाई हैं हकीम सैयद मुशर्रफ अली जैदी साहब। आप जो हैं इंचार्ज हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुपीरियर यूनिवर्सिटी और रेजिमेंटल थेरेपी के, और इसके अलावा आप जो हैं सीनियर तबीब हैं और माशाल्लाह रेजिमेंटल थेरेपी और तिब्बे यूनानी पे बहुत महारत रखते हैं। सर, आपको मेहमान खुश आमदीद कहते हैं जी। अच्छा, पहला जो सवाल है फौजिया साहब आपसे, वो ये कि ये संगरैनी क्या है, ये जो IBS है क्या, और क्या वजूहात होती है इसकी बढ़ने की, इसको थोड़ा सा ज़रा आप बताइएगा। जी देखें, IBS जो है इसका ताल्लुक बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन्स के साथ है, आंतों के साथ है। और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है IBS ये एक आप समझ लें एब्रावेट है एक पूरी डिजीज़ का, पूरी सिंड्रोम का, जिसको अभी आपने जैसे कहा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से इसको जो है ना लोग जानते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि अब इसको ये नाम क्यों दिया गया, पहली बात ये जहन में आती है कि इसको इरिटेबल मीन्स वो सुन के एक चिड़चिड़ापन लफ्ज़ जहन में आता है, ठीक है। तो इस डिजीज़ को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं वो इस कदर हाइपर एक्टिव, इस कदर हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं कि बहुत छोटी से छोटे कॉज पर जो है ना वो आपको रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। इसलिए इस बीमारी के नाम में इरिटेबल का वर्ड यूज़ होता है। बाउल मीन्स इंटेस्टाइन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इंटेस्टाइन की। और सिंड्रोम क्यों कहा गया, डिजीज़ क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि डिजीज़ जो है वो हमेशा एक स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करती है और उसकी स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं। लेकिन जब 2, 3, 4 बीमारियां मिलकर अपने सिम्टम्स जो है वो शो कर दें तो उसको जो है फिर वो सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सॉरी आप ये बताइएगा कि ये मर्दों और औरतें जो होती हैं, ये भी एक सवाल का हिस्सा था, आप अपना सवाल मुकम्मल कर लीजिए कि मर्दों और औरतों में ज़्यादा किस्में पाई जाती, ये भी इसका एक हिस्सा है। आप बात कंटिन्यू करें अपनी। IBS जो है ना, देखें वो हो तो किसी भी इंसान को सकता है, उसमें कोई भी जो है वो मतलब डिफरेंशिएट नहीं है, इसमें शरह ज़्यादा मर्दों को है या औरतों को, हाँ, लेकिन निस्बतन इसकी शरह जो है वो ज़्यादा औरतों में है। अच्छा, अब उसकी शरह औरतों में ज्यादा क्यों है, तो इसमें इसकी पूरी एक इटियोलॉजी है, इसकी रीजंस हैं बहुत, ठीक है, जिनमें सबसे पहले जो है मतलब आ जाता है इसमें स्ट्रेस लेवल है। होता स्ट्रेस मर्दों को भी है, लेकिन दे हैव टू ओवरकम दैट, वो उस पे ओवरकम कर लेते हैं। खवातीन जो है वो स्ट्रेस को लेके
اپنے ایک سائلنٹ موڈ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر ان کی باڈی جو ہے وہ اس کو چونکہ سفر نہیں کر رہی ہوتی تو وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ سیڈینٹری ہیبٹس مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہیں. مرد بہت ایکٹیو جو ہے وہ فرد ہیں ہمارے معاشرے کا بنسبت خواتین کے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین ایکٹیو نہیں ہیں, لیکن مطلب کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ فیمیلز کی بالکل سیڈینٹری لائف ہے, جو گھریلو خواتین ہے ایک مثال ہے, ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کرتی یا اچھی ڈائٹ نہیں ہے. تو یہ تمام جو کازز ہیں یہ مل کے اس بیماری کو ٹریگر کر دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے آئی بی ایس وہ میلز کی نسبت فیمیل میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر یہ مرض جو ہے زیادہ لاحق ہوتا ہے؟ جیسے میڈم نے بتایا کہ ذہنی تناؤ ہو گیا, معدے کے سسٹم میں, ڈائجسٹو سسٹم میں بگاڑ ہو گیا, تو یہ کیا چیزیں اس کے اوپر کتنا افیکٹ کرتی ہیں, اس کو تھوڑا سا ذرا. آپ کا بہت شکریہ صاحب بھائی, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. آئی بی ایس جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, میم نے بھی بہت اچھی گفتگو کی. آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے یہ بیسیکلی ایک فیلی سنڈروم ہے, نام سے ظاہر ہے, اور یہ علامات اور بیماریوں کا مجموعہ ہے. اچھا آپ بھی ہم بھی سب لوگ اس کو سنگرینی کے نام سے جانتے ہیں, لیکن میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک بڑی زبردست بات بتاؤں کہ یہ اس کا اردو ترجمہ سنگرینی نہیں ہے. اچھا آئی بی ایس کی 6 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان 6 اقسام میں سی اور ڈی اور جو ایم ہے وہ زیادہ پاپولر ہے, زیادہ لوگ جانتے ہیں اس کے. تو سنگرینی اس کا ایک بیماری ہے. سنگرینی پیچش کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں خون آتا ہے, اور سنگ رہنی کا مطلب ہے سنگ رہنے والی. اچھا یعنی کہ وہ پیچش جو بار بار ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ ہو جائے, پھر ٹھیک ہونے کے بعد ہو جائے. یہ آئی بی ایس کی ایک قسم ہے صرف. بالکل صحیح. آئی بی ایس کی 3 اقسام, آئی بی ایس سی کانسٹیپیشن, آئی بی ایس ڈی ڈائریا, اور آئی بی ایس ایم جو ہے مکس, یعنی کہ کبھی ڈائریا پیشنٹ کو ہو جاتا ہے اور کبھی کانسٹیپیشن رہ جاتی ہے. اچھا یہ سوال مجھ سے تو نہیں آپ نے کیا, لیکن کہ کن لوگوں میں زیادہ ہے. ریسرچ جو ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے اس کے مطابق فیمیل میں یہ آئی بی ایس زیادہ ہے. مجھے 21 سال ہو گئے مطلب کرتے ہوئے. میری ذاتی جو پیشنسی ہے وہ امراض معدہ میں ہی ہے زیادہ. اچھا اس میں بچے بھی ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں کا ایگزام آنے والا ہو تو وہ اس کو ان کو زیادہ پریشر لیتے ہیں ایگزام کا, ذہن پر سوار کرتے ہیں, تو بہت سارے بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے. کھانے پینے کا ختم, وہ آئی بی ایس کی ہی قسم ہے. مردوں میں بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے, اور آج کل آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگ آئی بی ایس میں زندگی گزارنے کے باوجود ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہمیں آئی بی ایس ہے. اچھا اگر آپ ابھی اجازت دیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی تشخیص بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی تشخیص بر وقت ہو جائے تو اس کا علاج صرف طب یونانی میں ہے. اچھا اس کا علاج صرف طب یونانی میں, ایلوپیتھک میں اس کی صرف مینجمنٹ کی جاتی ہے, اور ہومیوپیتھک میں بھی اس کی کوئی پراپر میڈیسن نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامات کو وہ الگ الگ سے سمپٹومیٹکلی ٹریٹ کر لیتے ہیں ہومیوپیتھک میں بھی, لیکن اس کا جو پراپر علاج ہے وہ طب یونانی میں. اگر آگے چل کے آپ مجھے کہیں گے انشاءاللہ تعالی, میں آگے جب ہم پروگرام کا چلے گا تو جب تشخیص کے مراحل میں انشاءاللہ آئی بی ایس کی اقسام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فی الحال ہم آپ کے آسان رکھیں گے آپ کے ناظرین کے لیے, تاکہ بالکل صحیح زیادہ مشکل ٹرمنالوجی نہ ہو. تو بالکل صحیح. جی آپ بات کیجیے گا. اچھا یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو مرض ہے یہ مختلف جو اسہال ہوتے ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بیسیکلی نام سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے پیچش کسی کو لگ گئی, لوز موشن لگ گئے, تو کیا اس میں بھی آئی بی ایس کا ہونے کا ایشوز ہوتے ہیں؟ آئی بی ایس جب ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی 7 ڈائریا میں 7 سے 8 اقسام کا اس کو ڈائریا ہو سکتا ہے. اچھا سنگرینی اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار وہ ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. مطلب جو پیچش والی اقسام ہے نا, پیچش خاص طور پہ اس کو کہتے ہیں جس میں خون شامل ہو. اچھا لیکن آئی بی ایس میں گیس, تیزابیت اور تبخیر یہ بنیادی علامات ہیں. میں یونانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو پیشنٹ کو جو ڈائریا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی اقسام کا ڈائریا ہوتا ہے. بعض مرتبہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, کوئی انفیکشن نہیں ہوتی اور اس کو لوز موشن آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ رفع حاجت کے فوراً بعد اس کو فیل آتی ہے کہ دوبارہ ابھی مجھے پھر جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آئی بی ایس کی خاص ڈائریا والی آئی بی ایس ڈی کی خاص علامت ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کو بار بار دن میں کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے, اور کھانا کھانے کے فوراً بعد جو جانے والا ہے. میں آگے چل کے آپ کو تشخیص کا ٹیکنیک بتاؤں گا کہ ہم تشخیص کیسے ہیں اس کی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا میڈم کہ یہ سنگرینی کی جو ہوتی ہے
اہم علامات کیا اس سے آپ کہیں گے؟ جیسے حکیم صاحب نے تو بتایا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ سنگرینی کی جو عام علامات ہوتی ہیں کیسے نمایاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ بھی ایک بات میں نے بھی پہلے کی اور محترمہ حکیم صاحب نے بھی کی کہ اس کو سٹریس جو ہے وہ بہت جلدی ٹریگر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ شروع ہوتا ہے اس کا آن سیٹ، اس وقت تک کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آئی بی ایس سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ کسی کو یا تو اگر اس کو آئی بی ایس ڈی ہے، اس کو ڈائریا بار بار ہو رہا ہے، لوز موشن آ رہے ہیں، میڈیسن لی وقتی علامات کے مطابق کنٹرول ہو گیا، یا کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی سفر کر رہا ہے کانسٹیپیشن سے لیکن وہ میڈیسن لی اور ٹھیک ہو گیا، تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم آئی بی ایس میں جو ہے انوالو ہو چکے ہیں، وہ اس کو سمپل ایک پیٹ کی یا معدے کی خرابی سمجھ کے اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کے سمٹم میں جو ہے وہ ڈیفر کرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا یہاں اب چونکہ اس میں بھی جو ہے انوالو آپ کا جو ہے پیٹ ہو رہا ہے, انٹسٹائن انوالو ہو رہی ہیں, تو تقریباً ریلیٹیولی وہی سمٹمز ہوں گی جو ایک عام کانسٹیپیشن کے کیس میں یا پھر ڈائریا کے کیس میں ہوتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں اور ساتھ کے اگر کوئی سیویئر انفیکشن ہو گئی تو ایسے پیشنٹ کو جو آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے اس کو پھر کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس کو کولک رہے گا, پیٹ درد اس کو جو ہے نا اس کا وہ لگاتار رہے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھکاوٹ کا احساس اس کو, ٹھیک ہے. اگر لوز موشن آ رہے ہیں تو وہ لگاتار واٹری سٹول جو ہے اس کو آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے طبیعت میں اس کی چڑچڑاپن جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا, ہلکا ہلکا سر درد جو ہے وہ اس کو محسوس ہوگا, ٹھیک ہے. تھکاوٹ, چھوٹا سا کام کیا, تھوڑا سا کام کیا, ان کیس آف ڈائریا اگر اس کو آئی بی ایس ڈی ہے تو اس کو تھکاوٹ بہت جلدی ہو جائے گی. کانسٹیپیشن سفر کر رہا ہے, آئی بی ایس سی ہے اگر, تو پھر اس کو پیٹ درد جو ہے وہ ہر وقت پیٹ درد, پیٹ میں بھاری پن, ساتھ اس کے فلیٹولنس اس کو ہو سکتا ہے, اس کو تیزابیت ہو سکتی ہے, اس کو گیس بہت زیادہ بنتی ہے. یہ تمام وہ علامات ہیں کہ جو اس سے ہم ڈیفر کر سکتے ہیں آئی بی ایس میں اور نارمل جو ہے پیٹ کے مسائل میں. بالکل صحیح ہے. اب اگر آپ بات کریں کہ ایک معالج جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لیتا ہے, اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کے یہی سمٹم جو میں نے بھی بتائی آپ کو ساری سمٹم دے رہے ہیں, لیکن وہ ایک لفظ کا ایڈیشن کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب مجھے جو ہے پچھلے 3 ماہ سے میں تو سفر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب 3 ماہ سے جو ہے مجھے الٹرنیٹیولی کبھی مجھے ڈائریا ہو رہا ہے یا کبھی مجھے سٹول جو ہے وہ لگ رہے ہیں, میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جو 3 ماہ والا لفظ ہے نا, یہ ہمارا میجرمنٹ پوائنٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس پہ آ کے جو ہے ہم فوراً جو ہے پیشنٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ پیشنٹ آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے. یہ سمٹم بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے اسٹرانگ جو ہے وہ سنگ میل کا جو ہے رکھتی ہے سلسلہ. اس پہ جا کے جو ہے ہم اس پیشنٹ کو عام پیٹ کے مرض سے جو ہے وہ ڈیفر کر کے اور اس کو آئی بی ایس کی کیٹیگری میں لا کے پھر اکارڈنگ ٹو سمٹم جیسے حکیم صاحب نے کہا اس کے مزاج کے مطابق جو ہے ہم اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ اس کا اثر جو ہوتا ہے صرف آپ کی انٹسٹائن کے اوپر ہی ہوتا ہے, آنتوں پہ نہیں ہوتا ہے, یہ پورے جسم پہ ہوتا ہے؟ ہاں, یہ ایک اچھا کویسچن ہے, یہ بہت زبردست کویسچن ہے آپ کا, کیونکہ ہم بار بار جب سے بیٹھے ہیں ہم انٹسٹائن ہی لگے ہوئے ہیں, تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے, ڈیفینیٹلی آڈینس کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ کیا یہ انٹسٹائن سے ہی بلونگ کرتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے عوام الناس آپ کو سن رہی ہے, آپ پاکستان کے جو ہے مشہور و معروف جو ہے وہ معالجین ہیں, تو لوگ آپ سے مستفید ہوتے ہیں, تو ہم آپ کو اس لیے رجوع دعوت دی کہ آپ جو ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ کوسچن واقعی ان کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ صرف آتے ہی اس میں لوز ہو جاتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کا, تو اس کو ذرا تھوڑا سا ذرا. جی دیکھیں, اس میں جو ہے نا اسٹارٹ چونکہ انٹسٹائن سے ہی ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو جو ہے نا وہ ہر پیشنٹ کو یہی لگتا ہے, یا ہر عوام الناس کو, کہ یہ اس کا تعلق صرف آپ کے پیٹ سے ہی, آپ کے انٹسٹائن سے ہی ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا, جہاں دیکھیں پیٹ جو ہے نا اس میں جو ہمارے آرگنز پڑے ہوئے ہیں ڈفرینٹ, ان میں انٹسٹائن ایک بہت میجر جو ہے رول پلے کرتی ہے. اچھا, جب انٹسٹائن ڈسٹرب ہوتی ہے تو بہت کچھ کہیں نہ کہیں جا کے چھپا ہوا ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے. مطلب اس کی ایک عام سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ ایک بندہ ہے, اس کے پیٹ میں اتنا درد ہے, کانسٹیپیشن کی سمٹم اس کو آ رہی ہے, یا ڈائریا ہے, اس کو ویکنس بہت زیادہ ہو گئی, وہ بیچارہ سو ہی نہیں پا رہا ہے, اس کی سلیپ جو ہے مکمل ڈسٹرب ہوگی نا بیماری کی وجہ سے. اب جب سو نہیں پائے گا تو کیا ہوگا, اس کا برین آٹومیٹیکلی اس میں بیماری میں انوالو ہو جائے گا. اچھا, تو یہاں پر پھر ہمارا وہ جو جملہ جو آپ نے بولا بھی کہ یہ صرف انٹسٹائن کی بیماری نہیں ہے, یہ ایون جا کے برین تک کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے. بالکل صحیح. آپ پرسکون نہیں رہیں گے, آپ کو نیند اچھی نہیں آئے گی, آپ کے موڈ سوئنگز آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. آپ کی نیند فریش نہیں ہے, آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آئی بی ایس جو ہے نا, اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کے برین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جتنا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب انٹسٹائن جو ہے ڈسٹرب ہو گئی, اس میں اس کی جو اریٹیبلٹی ہے اس کی, یا اوور سینسٹیوٹینس آپ کہہ لیں جو اس کی ہے, وہ اس کی بڑھ گئی ہے, تو وہ آٹومیٹک پھر برین کو ایک پیغام جا رہا ہے
کہ یہاں پر ہائپر ایکٹیو جو ہے ایک آرگن ہوا ہے تو برین جو ہے وہ اس کے اوور ریئیکٹ میں پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اس سے پوری باڈی جو ہے وہ اس بیماری میں کہیں نہ کہیں ایٹ دا اینڈ جو ہے انوالو ہو جاتی ہے. اب چاہے وہ تھکاوٹ کی صورت میں ہو رہی ہو, چاہے وہ سلائٹ سا فیور ان کیس آف انفیکشن وہ آپ کو جو ہے شو ہو گیا, یا جو ہے اس کے وہی پیٹ کا درد آ گیا, اس کا دل خراب ہو رہا ہے, تو یہ سارا جو ہے نا پوری باڈی اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور اسی لیے جو ہے نا اس کو پھر ایک اسپیسیفک ٹرم جو ہے ہم اس کو گٹ برین ایکسس کے نام سے جو ہے اس کو ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. گٹ برین ایکسس جو ہے یہ وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا برین بھی ساتھ انوالو ہو جائے. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا, بہت شکریہ. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بتایا, تو آپ کی اب ہم طرف آتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ ایک معالج اس کی جو ہے طب یونانی میں کس طرح سے تشخیص کرے گا؟ زبان سے, نبض سے, چہرہ شناسی سے, یا جو علامات بتاتا ہے؟ اچھا اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور چیز جانتا ہوں کہ بعض کا مریض کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہوا, فوراً وہ واش روم کی طرف بھاگا, ٹھیک ہے, واش روم سے ریلیکس ہوا, کچھ ٹائم اس کو سکون رہا, پھر اس نے پانی بھی تھوڑا سا پی لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے. تو کیا یہ بھی جو ہے اس کے زمرے میں آتا ہے؟ ایک چیز, اور دوسرا یہ بتائیں کہ تشخیص کیسے کریں گے ہم اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تشخیص کو سوال کو پہلے لینا چاہ رہا تھا تاکہ ہم اس کے بعد اس کی علامات اور پھر علاج کی طرف آئیں. طب یونانی میں میں الحمدللہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں آئی بی ایس پر ان کا ایم فل چل رہا ہے, تو الحمدللہ وہ ہربل میڈیسن سے آئی بی ایس کے علاج کے حوالے سے بس اس کا فائنل ہے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. آئی بی ایس کی جو تشخیص ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے پیشنٹ کی ہسٹری سے لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری علامات اور بہت ساری بیماریوں کے ساتھ آئی بی ایس مکس اپ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو جب پیشنٹ چل کے آ رہا ہوتا ہے تو آدھی تشخیص تو آپ کو پتا ہے کہ صاحب آپ خاندانی طبیب ہیں, جی جی بیشک, آپ کو پتا ہے کہ وہ پیشنٹ کی چال سے, چال سے, علامات سے ہی پتہ لگ جاتا ہے, چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے. یہ بلغمی مزاج کا پیشنٹ ہے. اس کے بعد جب ہم اس کی نبض دیکھتے ہیں نا تو وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ حساسیت کا مریض ہے. ٹھیک ہے. میں جو پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ سنگرینی تو صرف ایک اس کی بیماری ہے نا, مطلب آئی بی ایس کی, تو یہ بیسیکلی حساسیت کا مریض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حساسیت دونوں سائڈوں سے ہوتی ہے. اس کے ٹریگر کرنے کے عوامل بہت بے شمار ہیں. ہم جو اس کی تشخیص کرتے ہیں ہم اس میں سے رول آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بیماری, باقی بیماریاں. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے جو میں کس طرح سے کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ نا جو پیشنٹ ہے وہ کافی دیر سے اس بیماری میں ہے, تو اس کو منرل ڈیفیشنسی ہوگی ہے, کیلشیم کم ہو رہا ہے باڈی میں, اور اس کا نا وہ اینیمک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا نا, جو خوراک جاتی ہے وہ ایک خاص حصے میں وہ اس میں سے منرل باقی ساری چیزیں جذب ہوتی ہیں جو کہ جسم کا حصہ بنتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو جو آئی بی ایس کا پیشنٹ ہو یا باقی آئی بی ایس کا نہ بھی ہو, آئی بی ڈی کا ہو, ایچ پیلوری کا ہو, یا کوئی اور اس کو ریگولر اس کو ڈائریا کسی اور وجہ سے بھی لگ رہا ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے باڈی میں ایک تو منرل ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, ایک الیکٹرولائٹ امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اگر یہ چیزیں مستقل چلیں تو وہ بیچارہ پیشنٹ جو ہے نا وہ روزمرہ کے کام سے بھی آری ہو جاتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. پہلی چیز تو میں اس کی پیشنٹ کی یہ دیکھتا ہوں, وہ پیشنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتا ہے, تو ہم اس میں تشخیص کے لیے نا باقی چیزیں رول آؤٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مطلب ہم نے جو بیس لائن ٹیسٹ بھی کروانے ہیں یا باقی ساری چیزیں بھی کروانی ہیں, اس میں سے ہم دیکھتے جاتے ہیں السریٹک نہیں ہے, ہاں ایچ پیلوری نہیں ہے, اس کی ٹائیفائڈ کی ہسٹری نہیں ہے, یہ اس کو ہیپاٹائٹس نہیں ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. ایون کہ ہم کولونوسکوپی بھی کروا لیتے ہیں پیشنٹ کی, جب کہ یہ ملیگنینسی کی طرف تو نہیں جا رہا. اچھا مشرف بھائی, آپ کی بات ہم یہیں سے جاری رکھیں گے کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ, تو وہ بریک لینی زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو خواتین و حضرات, وقت ہوا بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل کے اندر آج پروگرام, اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی. ہم پروگرام کر رہے ہیں آئی بی ایس کے اوپر, جسے طبی زبان میں سنگرینی کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب اور ڈاکٹر فوزیہ مہردین صاحبہ. جی مشرف بھائی, آپ اپنی بات وہیں سے جاری رکھیں. آپ کا بڑا خوبصورت جو آپ دے رہے تھے اور بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے, تو بریک لینا ضروری تھی, اس لیے آپ کو جو ہے وہ کیا, تو آپ وہیں سے جاری رکھیے. جی, میں تشخیص کی بات کر رہا تھا کہ جب ہم پیشنٹ کو شروع کرتے ہیں اس کی تشخیص, تو بعض مرتبہ نا سٹارٹ میں تو اس کی علاج بھی شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ یہ اس کی ایک مین علامت یہ ہے کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے.
تو میں نے پہلے وقفے سے پہلے جیسے بتایا کہ ہم باقی بیماریاں اس میں سے رول آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ہم باری ساری چیزیں الگ الگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ آئی بی ایس کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آئی بی ایس کا میں پہلے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ اس کا جو علاج ہے وہ صرف طب یونانی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اس کا جو اصول علاج رکھتے ہیں وہ یہ صدیوں سے ہمیں جو کتابوں میں ہمارے اساتذہ نے پڑھایا ہے, تو یہ جو اصول علاج یہ پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے. جو اس طرح کی بیماریاں ہیں ان کے اصول علاج ہم رکھتے ہیں کہ ان کو تسکین دیتے ہیں. یہ معدے کی تسکین. اچھا, یہ اریٹیشن سے ہو رہا ہوتا ہے اور اریٹیشن اس کے ٹریگرز جو ہے نا وہ ہم نے بند کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ اس کا ٹریگر. اچھا, جو کمزوری ہے پیشنٹ کی, اگر ہم اس کو پہلے ہفتے سے ہی ٹھیک نہ کرنا شروع کریں تو یہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ 3 ماہ سے 6 ماہ 10 ماہ, کچھ لوگ تو 2-3 سال بعد جو ہے ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آئی بی ایس ہے, یا ہمارے پاس بہت دیر بعد آتے ہیں. اس وقت ان کے پاس وائٹامن ڈی کی اور بے شمار منرلز کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہوتی ہے, اور بہت سارے پیشنٹس ان کے ٹرائیگلائسرائڈز ہائی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کا جگر متاثر ہو چکا ہوتا ہے. ایس جی پی ٹی, ایس جی او ٹی ان کے باقیوں کی نسبت الگ ریڈنگز ہوتی ہیں. گیما جی ٹی بدل چکا ہوتا ہے, اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم اس کا اصول علاج ہی یہ بناتے ہیں کہ اس کے معدے کی اصلاح کرتے ہیں, اس کے مزاج کی اصلاح کرتے ہیں, مطلب مزاج کی اصلاح کرتے ہیں, معدے کی اصلاح کرتے ہیں, اس کی جسم میں اس کی حساسیت ختم کرتے ہیں. اس سے ہونے والے جو ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, اور جو ریگولر انگزائٹی رہتی ہے وہ پیشنٹ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم اس کو مقوی غذا کی طرف لے کر آنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا, اس میں نا سب سے اہم چیز اس کی تشخیص کے بعد علاج ہے. ٹھیک ہے. تو علاج میں نا سب سے پہلے میں تو جو اپنے مریضوں, میں آپ کو پتہ ہی ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم بہت سارے پلیٹ فارمز پر بھی ہیں جو انٹرنیشنل پیشنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل پیشنٹس کو یہاں سے ہم اپنی میڈیسن بنا کر بھیج نہیں سکتے, یا بنا کر بھیجتے بھی ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے. بالکل صحیح. تو میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو وہاں سے اویلیبل او ٹی سی پروڈکٹس میں سے نا پودینہ وغیرہ اور جو نا چیزیں پیشنٹ کے مزاج کے مطابق, اور ان کی اس آئی بی ایس کے مریض کے لیے سب سے پہلے ڈائٹ چارٹ بنا کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں اس کو بہت ساری چیزیں ہر مریض کے لیے نہیں ہوتی, الگ الگ پیشنٹس میں الگ الگ ہوتی ہے, وہ جو کہ مریض ہمیں خود بھی بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے علاج کرنے سے سب سے پہلے جو ہے نا انڈا, مرغی, مچھلی ہم بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تاکہ اس کی باڈی کی میں حدت نہ ہو. دوسرا, اس میں نا پروٹین بند کرنے ہیں, پروٹین کا زیادہ انٹیک نہیں بند کرنا. اچھا, ہائی پروٹین بند کرنی صرف کہ نہیں, زیادہ انٹیک نہیں, مطلب بالکل بند نہیں کرتے ہم لوگ. ٹھیک ہے, نارمل. ہاں, مطلب زیادہ انٹیک اس کا بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نا جو سب سے پہلے میں بند کرتا ہوں وہ میں ڈیری اور ڈیری پروڈکٹس بند کرتا ہوں. بیکری آئٹمس بالکل بند کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, سادہ غذا پر لے کے آتے ہیں, نارمل غذا پر لے کر آتے ہیں, تو اس سے علاج آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو سب سے اس میں اہم چیز ہے علاج کے دوران اور پرہیز کے دوران, وہ پیشنٹ کا تعاون ہے. اچھا, پیشنٹ جیسے ہی تھوڑا سا 10-12 دن کے علاج سے ٹھیک ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بد پرہیزی شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ آئی بی ایس کے بہت سارے پیشنٹس بہت ساری چیزوں کے کیریئر بھی ہوتے ہیں. بہت سارے ان کو یا تو ایچ پیلوری ہوتی ہے, یرکان کے وہ کیریئر ہوتے ہیں, مطلب اس طرح کے. تو ہمیں وہ ساری بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. بہرحال اس کا نا علاج یونانی میں بہت ساری آسان طرزوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے اور بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. 2 چیزیں, ایک تو پیشنٹ کو معدے کو تسکین دینی ہے اور اس کو قوت دینی ہے, اور دوسرا اس کو جو منرل ڈیفیشنسی یا الیکٹرولائٹ امبیلنس چل رہا ہے اس کا مستقبل, وہ اس کا ٹھیک کرنا ہے. بالکل صحیح ہو گیا جی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ حکیم صاحب نے تو اس چیز کو بتا دیا کہ تشخیص کے عوامل کس طرح سے ہیں. آپ تشخیص کو یہ بتائیں کہ میڈیکل سائنس میں اس کی ہم تشخیص کیسے کریں گے, کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک چیز. لیکن میرا نا ایک سوال پرانا میری جو نا کانسیپٹ کے لیے نہیں ہو رہا, اور میرا نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے ناظرین کا بھی نہیں ہو رہا ہوگا. اس میں بتائیں کہ جیسے انزائٹی کی, ڈپریشن کی آپ لوگوں نے ایک بات کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ بتائیں کہ اس میں انزائٹی اور ڈپریشن کا کتنے % جو ہوتا ہے وہ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی اچانک کوئی غم کی خبر سنی, وہ فوراً انہیں موشن لگ جاتے ہیں, واش روم کی طرف بھاگتے ہیں,
تو کیا یہ بھی چیز اس کے اندر جو ہے وہ عمل دخل رکھتی ہے؟ اس کو آپ دونوں جو آپ کو سوال کیا ہے اس کو تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کیجیے. جی پہلے جیسے آپ نے سوال کیا ماڈرن سائنس کے حوالے سے. جی جی حکیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ طب یونانی میں جو ہے کیسے تشخیص کی جاتی ہے. اب جب بات آتی ہے ماڈرن سائنس کی تو فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس میں ٹیسٹ کون کون سے انوالو ہوتے ہیں. جی. اور ایک اور بات میں جو ہے حکیم صاحب کی اس کو اپریشیٹ کروں گی, انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم بہت سے پیشنٹ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مطلب ریسنٹلی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا تو اس نے آپ کو سارے سمٹم دی, اب آپ اس کو جو ہے جب تک آپ اس کو ٹیسٹ کے بارے میں نہیں بتائیں گے, آپ اس کو لیب ڈائگنوسز انویسٹیگیشن نہیں بتائیں گے تو وہ آپ سے سیٹسفائڈ نہیں ہوگا. انٹرنیشل پلیٹ فارم کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو آئی بی ایس کے لیے جو ہے کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ تو ایز سچ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بہت سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی ہیں جن کو ہم انوالو کر کے اپنے پیشنٹ کو اپنے ہم سے سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. سب سے پہلے اس میں بلڈ ٹیسٹ سمپل جو ہم کرواتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ اس میں الٹرا سونوگرافی وہ کروا سکتے ہیں, کولونوسکوپی جو ہے اب وہ کروا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس میں آئی بی ایس کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے حکیم صاحب نے کہا کہ بہت سی چیزیں اس میں ہیں اور اس کی بہت سی ٹائپس ہیں, 5-6 طرح کی, ہر ٹائپ کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا 2 ٹیسٹ اس طرح کے ہیں آئی بی ایس کے لیے جو بہت کامن یوز ہوتے ہیں, اور وہ تقریباً 70-80% آئی بی ایس کو رول آؤٹ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ آیا یہ پیشنٹ جو ہے آئی بی ایس میں ہی انوالو ہے یا نہیں. اس میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں آئی بی ایس چیک کے نام سے. ٹھیک ہے, جسٹ آئی بی ایس چیک جو ہے وہ ہوتا ہے, اس سے آپ جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد فردر اس کو ہم نے مزید ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک آئی بی ایس اسمارٹ کے نام سے ٹیسٹ جو ہے بہت کم لیبس کر رہی ہیں پاکستان میں, لیکن ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل تو بہت زیادہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے آئی بی ایس کو. آئی بی ایس چیک جو ہے وہ ایک بہترین ٹیسٹ ہے اس کے لیے. باقی اس کے علاوہ جو ہے فردر سمٹم کے مطابق ہم لوگ ٹیسٹ جو ہے ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں اور پیشنٹ کو لے کے اسموتھلی چلتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ جو دوسرا سوال تھا آپ کا کہ ٹینشن والا, تو دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ ٹینشن جو ہے, پہلی بات یہ کہ ٹینشن اس دور میں کس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بڑوں کی ایک کہاوت تھی نا کہ ٹینشن لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا, یہ آٹومیٹک دروازے کے نیچے سے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ٹینشن جو ہے وہ جہاں باقی بیماریوں کو بہت زیادہ ٹریگر کرتی ہے وہ اس کو بھی ٹریگر کرتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اب آپ نے جیسے کہا کہ ایک جو ہے وہ ٹینشن والی خبر کوئی ہوئی اور موشن لگ گئے. اچھا, صرف ٹینشن والی نہیں, کوئی بہت خوشی کی خبر آپ کو جاننے مل گئی تو وہ آپ کے پیٹ میں فوراً سے جو ہے گربلنگ ہوئی اور آپ بھاگے واش روم کی طرف. ٹھیک ہے نا, فرض کریں آپ کا پرائز بونڈ نکل آتا ہے, بچہ فرسٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز جو ہے ٹریگر ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی سمٹم ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ واقعی ہی اینگزائٹی, اسٹریس یا خوشی کی کوئی خبر, یعنی ہر وہ چیز پازیٹیو اسٹریس بھی جو ہے, جی ہر وہ چیز جو آپ کے ایموشنز کو ہلائے اپنی جگہ سے. بالکل صحیح. آسان الفاظ میں ہر وہ چیز جو آپ کے ایموشنز کو سٹیمولیٹ کرے, آئدر ان فارم آف اینگزائٹی اور جوائفل. ٹھیک ہے نا, دونوں کیسز میں جو ہے نا وہ آپ کی انٹسٹائن کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس کی جو موبیلٹی ہے وہ جیسے عام روٹین میں کم ہو رہی ہوتی ہے کانسٹیپیشن میں, تو اس میں وہ بڑھ جاتی ہے, پھر وہ ڈائریا کا کاز بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ ہے کہ اینگزائٹی جو ٹریگر کرتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب, جو معدے کے اندر گیس اور تذابذ بڑھ جاتی ہے, کہ یہ بھی سنگرینی کی جو ہوتی ہے آئی بی ایس کے علامات کو بڑھا دیتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں, بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو آسان رکھتے ہیں آپ کے ناظرین کے لیے. جو گیس, تذابیت یا تبخیر, جی یہ ساری کی ساری چیزیں آئی بی ایس کا ٹریگر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, خوراک آئی بی ایس کا ٹریگر ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس نے جا کے سینسٹیوٹی ہو جانی ہے. اس کی جو باول موومنٹ ہے نا پیشنٹ کی, وہ کسی بھی چیز سے ٹریگر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ہاں, باقی چیزیں اگر اس میں انوالو نہیں ہیں, مطلب وہ السریٹک نہیں ہے پیشنٹ, اس کو آئی بی ڈی نہیں ہے, مطلب کچھ اور, یا وہ خدا نخواستہ وہ ملیگننسی کی طرف نہیں جا رہا, صرف آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے, تو وہ اس کی باڈی کا پی ایچ لیول کنٹرول کرنے سے بھی آئی بی ایس ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ کے سوال میں ہی جواب تھا کہ بھئی ان ساری چیزوں سے اس کا آئی بی ایس بڑھتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو سلیمی صاحب کے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں پچھلے پروگرام میں آپ بھی موجود تھے, تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, لائف سٹائل میں غذائی عادات جو ہے, آج کل جو ہم غذائیں کھاتے ہیں, مطلب روز بریانی, قورمہ اور یہ چیزیں کھاتے ہیں, یہ ہمارے بڑے تو پہلے شادیوں میں کھایا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو دعوتوں میں کھایا کرتے تھے. ہمارے گھر میں وہ روزانہ پکنا شروع ہو گیا. ہم نے اس سارے پروگرام میں مسالوں کا ذکر نہیں کیا,
کہ مسالے ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں. اچھا مسالے جو ہیں کوئی بھی تیز مرچ مسالہ جو ہے خاص طور پر جیسے گرم مسالے جہاں فوائد رکھتے ہیں وہ اپنے سائیڈ افیکٹ بھی رکھتے ہیں. اچھا یہ چیزیں ہم روزانہ گھروں میں کھا رہے ہیں تو جب وہ IBS یا کسی بھی بیماری کو یا کسی بھی حساسیت کو بڑھاتے ہیں مسالے, مطلب ہم محرک کے طور پر لے رہے ہیں نا, اس کو کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں, تو وہ جو مسالے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو کاز بھی کر رہے ہیں. تیز مرچ مسالہ IBS کا پیشنٹ تو ہلکی سی مرچ مسالہ بھی جو ہے نا وہ چھوڑ دے, بلکہ نارمل غذا پر آ جائے بالکل. اور چائے کیفین تو ہم پیشنٹ کی بالکل بند کر دیتے ہیں, تو وہ ہربل ٹیز پر آ جائے, مطلب پودینے کا, سونف کا, زیرے کا قہوے پر آ جائے, مطلب اور گرم مسالے میں سے دار چینی اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ کم استعمال کریں. اچھا چنے کی دال, چنا اور اس کی جو پروڈکٹس ہیں بیسن اور اس سے بننے والی چیزیں, یہ IBS کے پیشنٹ کو بہت تنگ کرتی ہیں. اور یہ اسی طرح سے کرتی ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا نا, اس میں بڑی حکمت تھی, مطلب کہ پیشنٹ کو بنیادی طور پہ اس کی تبخیر, گیس اور اس کی تیزابیت ٹھیک کرنی ہے ہم نے. بالکل صحیح ہے. وہ اگر پیشنٹ خود بھی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے سٹارٹ میں, اول تو پیشنٹ کو پتہ نہیں لگتا کہ مجھے IBS ہو گیا ہے, ایک ماہر معالج ہی اس کی تشخیص کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ہو گیا ہے. تو شروع میں اس کو علاج ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب اس کا علاج ہو جائے پراپر تو اس کے بعد وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرے. ٹھیک ہے. لائف سٹائل کو چینج کرے, اس میں سے جو اپنی غذائیں جن غذاؤں سے وہ ٹریگر ہو رہی ہے اس کا معاملات. اچھا جو میں مسالوں کی بات کر رہا تھا نا, گرم مسالے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, گرم ہو یا ٹھنڈے مطلب مسالے, ہاں جو مسالے ہیں وہ صرف آنتوں کو ہی, حساس آنتوں کو ہی ٹریگر کر کے بیماری نہیں بناتے, وہ گردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, وہ جگر کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, وہ دل کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اور اسی وجہ اور یہی چیزیں ہیں کہ وہ جب طبیعت برانگیختہ ہوتی ہے نا, مطلب ان مسالوں کے کھانے کے بعد, اور بسیار خوری کرتے ہیں, آتی طبیعت میں, ہاں جب بسیار خوری کرتے ہیں, مطلب 2 پلیٹیں بریانی کی, اس کے اوپر 2-3 گلاس کولڈ ڈرنک کے, بالکل صحیح ہے, تو وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. پیشنٹ کو علاج کے بعد ان چیزوں سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا لوگ, آپ نے یہ شادی کی بات کی نا, تو لوگ جب کھانے کے شروع کرتے ہیں تو آج کل تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, شروع ہو جاتے ہیں اللہ کا نام لے کے, جیسے آخری کھانا ہو رہا ہے ان کا. اچھا آپ نے نا ایک بیچ میں بات کی کہ جی سلیمی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں آپ نے موسم برسات کے حوالے سے جو تھی وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, بہت وائرل ہوا تھا ماشاءاللہ سے. اس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل موسم برسات چل رہی ہے, تو برسات کے موسم میں IBS ہونے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ IBS تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اچھا یعنی موسم سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں, لیکن آپ کا سوال جو ہے نا بڑا حکمت والا ہے. اس موسم میں معدے کے تمام امراض بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ اس موسم میں کوئی بھی فریج والی اگر غذا کھا لے گا IBS کا پیشنٹ تو وہ اس کو ڈائریا ہو جائے گا. کانسٹیپیشن جو ہے نا, جو IBS D والے پیشنٹ ہیں, ڈائریا والے, وہ اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کریں. ٹھیک ہے. ان کے معالجین نے ان کو پہلے سے بتا رکھا ہوگا, ان کی غذائیں بند رکھی ہوں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی بارش ہوئی اور پکوڑے, سموسے اور چائے, وہ تو ایک سوغات بن جاتی ہے. اچھا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو زبردستی جو پیش کی جاتی ہے وہ بھی چائے پیش کی جاتی ہے نا, ہماری عیاشی بھی چائے ہے, ہماری غذا بھی چائے ہے, ہمارا ناشتہ بھی چائے ہے. ہم نے افسردہ ہونا ہے, ہم نے بیمار ہونا ہے, ہم نے تب بھی چائے پینی ہے. تتی دھوپ کے اندر جون کے مہینے میں بھی آپ کسی کے مہمان ہو جائے تو چائے پیئیں گے. ہاں چائے پیئیں گے. ہمیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, مطلب ہلکا سا کوئی افسردگی ہے, سر میں درد ہے, تب بھی ہم نے چائے پینی ہے. بالکل صحیح. IBS کے پیشنٹ کے لیے تو یہ زہر ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ چائے پیے, لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس موسم میں خاص طور پر اگر آپ کو ٹھنڈا پینے کا دل کر رہا ہے تو آپ لیمو پانی پئیں. لیمو پانی پئیں, ٹھیک ہے. لیمو پانی کا اگر نسخہ کہتے ہیں تو میں آپ کے ناظرین کے لیے دوبارہ کر دیتا ہوں کہ وہ بہترین نکول بھی ہے. اس میں نا IBS کے پیشنٹس کے لیے بھی اور باقی معدے کے امراض ہیں نا ان کے لیے بھی, کہ 1 چمچ اناردانہ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو 2 کپ پانی میں ڈال دیں, اور اس کو اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اچھا اس کے اندر ہی چینی پکانی ہے حسب ذائقہ, چینی, گڑ یا شکر جو بھی ہے اس کے اندر پکانی ہے, بعد میں نہیں ڈالنی. اچھا اس کے اندر ہی حسب ذائقہ آپ نے نمک ڈالنا, نمک سفید نمک نہیں ڈالنا. اچھا آپ نے کالا نمک ڈالنا. اور اس کے بعد جب وہ بالکل پکنے قریب آئے, بالکل کم ہو رہا ہے, تو اس کے اندر چند پتے پودینے کے ڈالیں.
یہ بہترین چائے ہے, اتنا زبردست قسم کا اس کا ذائقہ بنتا ہے. آئی بی ایس کا جو پیشنٹ ہے وہ زیرے کا قہوہ لازمی پیے. اچھا, ہفتے میں 2-3 مرتبہ وہ زیرے کا قہوہ لازمی پیے. بالکل ظاہر ہے مدر ہوتا ہے, ہاں وہ اس کے علاوہ بہت بہترین ہے اس کے لیے. اور اپنی غذاؤں میں, بہت ساری غذاؤں میں وہ کوشش کرے کہ مسالوں کو ختم کرے. بالکل صحیح ہے. برسات کے موسم کے حوالے سے خاص طور پر میں باقی پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ فریج کا استعمال بالکل بند کر دیں. اچھا, مطلب برسات کے موسم میں فریج کا استعمال نہ کریں. سالن کوشش کریں کہ تازے کو استعمال کریں. صبح پکے شام کو ختم ہو جائے. شام کو ختم ہو جائے. رات کو اگر پکایا ہے تو وہ صبح اس سے ناشتہ. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں رات والے سالن سے ناشتہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. باسی روٹی سے بہت زیادہ احتیاط کریں اور پانی سے بہت زیادہ احتیاط کریں. بالکل صحیح. اچھا, آئی بی ایس کا پیشنٹ بھی اور باقی معدے کے امراض والے پیشنٹ بھی جو ہے نا, یہ ایک میتھ ہے کہ جی بہت پانی پئیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی گٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے نا, تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم اندر ایسے بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں نا اس میں سے بھی پانی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ منرلز اور باقی چیزیں وائٹامنز وغیرہ وہ غذا میں سے خود ہی لے رہا ہے نا ہمارا جسم. مطلب اور جب آئی بی ایس ہو جائے تو وہ اس آنت میں سے گزر جاتا ہے. ڈائریا ہوا ہوا ہے تو وہ کھانا اسی آنت میں سے آگے گزر گیا اور وہ چیزیں جذب نہیں ہوئی اور وہ پیشنٹ کو کمزوری ہونا شروع ہو گئی. اس میں سے وہ پانی بھی نہیں لیا اس نے پانی بھی نہیں لیا نا ہمارے جسم نے, تو اس کو سادے پانی سے اس کمی کو آپ پورا نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. آپ کو اس کے لیے چاہیے کہ آپ کہوا جات لیں, اپنی گٹ ہیلتھ کو بہتر کریں, تو اس سے آٹومیٹکلی وہ جسم پانی بھی اس میں سے لینا شروع کر دے گا. زیادہ پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے. ایک تو آئی بی ایس کے پیشنٹ کو خاص طور پر تبخیر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور دوسری بات ہے آئی بی ایس کا پیشنٹ کوشش کرے کہ خالی پیٹ زیادہ دیر نہ رہے. لمبے وقفے خالی پیٹ رہنے سے وہ پیٹ میں گیس بنتی ہے, اس سے آئی بی ایس ٹریگر ہوتا ہے. مطلب آئی بی ایس ڈی والا پیشنٹ بھی ہے اور آئی بی ایس سی والا بھی ہے یا آئی بی ایس ایم والا پیشنٹ بھی ہے, اس کو گیس, تیزابیت اور ان چیزوں سے بچنا ہے. بالکل سر. اچھا, ان کے حکیم صاحب کی بات کے ساتھ تھوڑا سا میں ایڈیشن کر دوں کہ ہم نے اتنا بھی ذکر کیا ڈائٹ کے حوالے سے, میرے ذہن میں فوراً ایک چیز آئی کہ روٹین میں دیکھیں لائف سٹائل جب سے چینج ہوا ہے, گھر کے کھانوں کا ذکر تو ہو گیا, لیکن جو باہر کے کھانے ہم لوگوں نے اپنی لائف میں اتنے زیادہ شامل کر لیے ہیں وہ ہم تھوڑا ذکر کرنا بھول گئے نا. آپ یہ دیکھیے کہ جنکس فوڈ کا کتنا رواج ہے آج کل. بالکل صحیح ہے. مطلب فاسٹ فوڈ بچے خاص طور پہ, اب بچے جو ہیں روٹین ایک بن گئی ہے, گھر کا کھانا بنا ہوا ہے, بچوں نے نہیں کھانا, ہمیں پسند نہیں ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے, مائیں کیا کرتی ہیں, باپ کیا کرتا ہے, بازار سے آپ پیزا آرڈر کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی جنک جو ہے وہ آرڈر کر لیں اور ٹھیک ہے. اب یہ پیزا آ گیا, جنک فوڈز آ گئے, یا آپ فرینچ فرائز گھروں میں بنا دیں, یہ زہر ہے بچوں کے لیے. اب آپ نے وہ بنا کے دی, اس کے اوپر آپ نے ایک اور جو ہے وہ کیا آپ نے کیا ہتھیار کیا رکھ دیا, ساتھ آپ نے ایک سافٹ ڈرنک رکھ دی. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے نا, یہ سونے پہ سہاگا والا کام آپ نے کر دیا. یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہیں بچے کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں. یہ آپ کا یعنی جو پیغام ہے یہ پبلک کی طرف آپ نے بالکل بالکل دیا کہ خدا را اس طرف سوچیں, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ جو ہے یہ تو واقعی بہت نقصان دیتی ہوتی ہے. اور پھر گھر کے مسالے اپنے گھر میں بالکل سختی سے نا بچوں کو کیا ہوا ہے. لنچ بھی ہمارے گھر سے بنا کے جاتا ہے. ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ کوئی مہمان ہو نا, دعوت ہو کسی کی, تو وہ ہمارے مہمانوں کی دعوت کم اور ہمارے بچوں کی دعوت زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات, کیونکہ وہ کھانے وہ جو جن کا میں منع کر رہا ہوں وہ پکانے پڑتے ہیں ہمیں, بریانی وغیرہ چیزیں ساری مکمل کریں. اور جس دن ہمارے گھر میں کسی مہمان کی دعوت ہو, اس دوران اس 3 دن تک ہمارے بچوں کی دعوت چلتی ہے. ہاں جی, وہ بعد میں چلتا رہتا کام. میں نے تو سختی سے بند کیا. اور آپ کے ناظرین کو بھی میں یہی کہوں گا کہ صرف آئی بی ایس نہیں, باقی معدے کے امراض کے علاوہ بھی آپ نے اپنے دماغ کو صحت مند رکھنا ہے, بچوں کی پڑھائی پہ فوکس رکھنا ہے, تو اپنا سکرین ٹائم کم کریں اور غذائی عادات بہتر کریں, سادگی کی طرف آئیں. بالکل صحیح ہے جی. آپ دونوں مہمانوں کا جی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ بیٹھے حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب, ڈاکٹر فوزیہ مہردین صاحبہ, جو آئی بی ایس کے حوالے سے آپ کو اویئرنیس دے رہے تھے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے آپ کو آئی بی ایس کے حوالے سے بتایا. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے ماہرین کی رائے پر عمل کر کے صحت مند زندگی ضرور گزاریں گے. تو اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.